मसरत का इजहार करता हूँ कि यहाँ आपके इस इलाके में शायद मैं पहली मरतबा हाजिर हूँ, वरना अतराफ में गाजीपुर में और कई और दूसरे इलाकों में मैं हाजिर हो चुका हूँ। इस पूरे इलाके से हमारा बहुत कदीम और मजबूत रिश्ता है, जो ईमानी रिश्ता है। हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के इमाम औलिया थे, सय्यदुल मुजाहिदीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इन इलाक़ों में हज़रत ने कुछ क़याम भी किया है और उसके बाद अखीर में हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह भी बारहा तशरीफ़ लाए हैं और दूसरे हमारे बुज़ुर्ग भी यहाँ आते रहे हैं और यहाँ के बुज़ुर्गों का भी वहाँ से बड़ा ताल्लुक़ है। तो ये एक अपनाइयत है, ताल्लुक़ है, जिसकी बिना पर यहाँ हाजिर होना तो मेरे लिए बाइस सआदत भी है और बाइस मसरत भी है। और ज़ाहिर है कि आप किसी ईमानी रिश्ते की बिना पर, इसकी ताल्लुक़ की बिना पर यहाँ जमा हुए और ये ऐसा मजबूत रिश्ता है, ईमानी रिश्ता, ये हर रिश्ते पर भारी। ये रिश्ता दुनिया में भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आया। हदीस में आता है वजबत मोहब्बती दिल मुतहाब्बीन फ़िय्या, कि जो लोग मेरे लिए आपस में मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी मोहब्बत ऐसों के लिए वाजिब हो जाती है। और ये मामूली बात है, अल्लाह किसी से मोहब्बत करे तो ये ईमानी ताल्लुक़ बड़ा मजबूत ताल्लुक़ होता है। और जब तक आपस के रवाबित और आपस के ताल्लुक़ात ईमानी बुनियादों पर रहते हैं, ये ताल्लुक़ात भी मुस्तहकम रहते हैं। और जब ईमानी रिश्तों की बुनियाद पर ये ताल्लुक़ नहीं होते और दूसरे उसके असबाब हो जाते, कोई फ़ायदा उठाना, किसी से कुछ मिलना है, तो जब ये दुनियावी मकासद होते हैं तो रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ऐसे कमज़ोर पड़ जाते हैं जब धागा, ज़रा सी बात पैदा हुई जैसे धागा टूट जाए, मामला ख़त्म। लेकिन जो ईमानी रिश्ता है वो तो जान जब तक कायम है, वो रिश्ता भी कायम है, और जब जान चली गई तब भी कायम। मरने के बाद भी अल्लाह के यहाँ उस रिश्तों पर अजर मिलता है, उस ताल्लुक़ पर जो अल्लाह की मोहब्बत के साथ हो, अल्लाह के लिए हो, बड़ा कीमती। तो इसी रिश्ते की बिना पर जब हम आपके पास हाजिर हुए तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हम सबको जायज़ा लेना चाहिए कि रिश्ता कमज़ोर हो रहा है या ताकतवर हो रहा है। और ज़ाहिर है कि इसका ताल्लुक़ ईमान से है और ईमान के तकाज़ों से है, तो हमें ये देखना है कि ईमान हमारा घट रहा है या बढ़ रहा है। और ईमान के जो तकाज़े हैं, हमारा उन पर अमल कम है या ज़्यादा है, जो होना चाहिए वो है या उसमें कमी। ये इस वक्त मसला है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में है। और यहाँ इस मुल्क में मुख्तलिफ़ शहरों में और इलाक़ों में, देहातों में, कस्बों में माशाअल्लाह बड़ी तादाद, आप खुद यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन मसला ये है कि हम माँ बाप मुसलमान थे, मुसलमान पैदा हो गए, लेकिन क्या वाक़अतन वो ईमान हमारे अंदर बाकी है? और ईमान के जो तकाज़े हैं, क्या उन तकाज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, उस पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं, या ये कि सिर्फ हमारा नाम मुसलमानों का? अगर हम सच्चे मुसलमान होते और हमारी इस्लामी ज़िंदगी अंदर बाहर हर जगह यकसा नज़र आती, तो मैं आपसे कहता हूँ, और हमें क्या कहता हूँ, मेरी क्या हकीकत है कि तो अल्लाह फरमाता है कि इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, कि अगर तुम सच्ची ईमानी ज़िंदगी अख्तियार कर लेते तो आज तुम्हारी शान ही अलग होती।
تمہارا مقام ہی الگ ہوتا۔ آج ہم جو تحت الثری میں نظر آتے ہیں، آج دنیا کی قومیں جو ہمیں لقمہ در سمجھتی ہیں، آج ہمیں جو غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ہم پر جو طرح طرح کے تبصرے کیے جاتے ہیں اور میڈیا ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ میں صاف کہتا ہوں اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، الزام دوسروں کو دینے سے کیا فائدہ؟ کیا ملے گا اس سے؟ سب سے بڑھ کر اس کے ملزم ہم ہیں۔ یہ الزام ہمارے سر آتا ہے۔ اگر ہماری زندگی اسلامی زندگی ہوتی تو آج کے حالات کچھ اور ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اسلام کو ہم نے خانوں میں بانٹ دیا۔ اکثر آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ عقیدہ بڑا اچھا ہے، ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ پر یقین کرنے والے، اس کی قدرت و تصرف پر یقین کرنے والے، یہ سب اس کے کرنے سے ہوتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے دنیا کا نظام چلانا۔ ایسا نہیں شاہ جہاں کی طرح تاج محل بنا دیا، اس کے بعد بیچارہ مر کے چلا گیا، اب اس تاج محل کا کیا حشر ہے اور کیا ہوگا آگے کچھ پتہ نہیں۔ تو بھائیوں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ جو عطا فرمایا توحید کا، بہت سے ماشاءاللہ ہمارے بھائی پختہ ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے بھائی ہیں جن میں کمزوری ہے۔ یقین ہو کہ سب اللہ کرتا ہے، کوئی بڑا سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا ولی، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام، اور سب سے آگے، سب سے بڑھ کر، سب سے برتر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جو کہا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، میرے بھائیوں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور سب کے سب اللہ کے محتاج۔ آپ کو اونچا مقام ملا، ایسا مقام ملا جو نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے۔ آپ نبیوں کے سردار، آپ فرشتوں کے سردار، آپ کل مخلوق میں اعلیٰ ترین جو بلند ترین مقام ہو سکتا ہے اس مقام پر فائز، نہ اس مقام پر کوئی پہنچا ہے نہ پہنچے گا قیامت تک۔ اسی لیے کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو تم کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے۔ عقیدے کی بات اگر اچھی ہے، آگے آپ پڑھیں گے تو لگے گا کہ جو نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، فرائض کا، عبادات کا، وہاں کوتاہی ہے۔ نمازوں کا جو اہتمام ہونا چاہیے پورے گاؤں کا، آپ جائزہ لیجئے، مسجد میں 200 آدمیوں کی جگہ ہے، نماز میں آپ آئیں گے مانو 50 آدمی، اور گاؤں کی آبادی پتہ چلا 1000، 1000 کی آبادی میں 50 آدمی 100 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ مسجد، اور فجر میں تو وہ بھی نہیں۔ یہ جماعت جس کو واجب قرار دیا گیا، اور یہ نماز جو فرض اولین اور سب سے پہلے قیامت میں سوال ہو، لیکن ہمارا حال ہی نہیں۔ پھر زکوٰۃ جیسا فریضہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں بات کہی گئی کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت، تو کل قیامت میں اس کا مال آگ کی شکل میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے پہلو، اس کی پیشانیاں اور اس کی پیٹھ اس سے داغی جائے گی۔ معمولی بات، کتنے بھائی ہیں زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ زکوٰۃ دینا یہ نہیں ہے ایسے ہی دے دی، ارے ہم نے 10 لاکھ دے دی، 1 کروڑ دے دی، ارے بھائی تم حساب تو کرو، تمہارے پاس جو دولت ہے اس کا تم نے حساب نہیں کیا۔ حساب کر کے جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، فرض ہے یہ، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ، اس کو ادا کرو۔ پھر اس کے بعد حج کا مسئلہ ہے، رمضان کے روزے ہیں، یہ سب فرائض۔ ان فرائض کے بعد پھر مرتبہ حقوق و واجبات کا ہے جو ہم کا لازم ہوتے ہیں۔ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، پھر پڑوسیوں کا حق ہے۔ پڑوسیوں کا حق کوئی معمولی ہے؟ آج تو لڑکے باپ کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بازاروں میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے، پھر رہے، راتوں کو 12 بجے، 11 بجے، 1 بجے گھروں میں آتے ہیں۔ ماں باپ بیچارے پریشان، اگر کچھ کہیں تو اب تو ماں باپ کو ڈر پیدا ہو گیا کہ نہ جانے کہیں کچھ ایسا کام نہ کر لیں کہ مصیبت ہو جائے۔
وہ بھی کہتے ہیں تو ڈر ڈر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ ماں باپ کی جن کو اللہ نے گویا کہ جنت کی ضمانت رکھی ان کے لیے. باپ کو کہا گیا جنت کا اعلیٰ دروازہ ہے، اگر چاہو تو اس کو باقی رکھو، چاہو ضائع کر دو، اس کی نافرمانی کر. کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اب جنت کو حاصل کرنا ہے تو ماں کے قدموں کو دیکھو، خدمت کرو ماں کی. لیکن آج تو اولاد کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں. اور اس کے بعد بیوی کو شوہر کا کتنا خیال ہے اور شوہر کو بیوی کا کتنا خیال ہے. سماج بگڑا ہوا ہے. باہر نکل گئے ٹہلنے گھومنے، رات کو 12-1 بجے آئے، بیوی کی پرواہ نہیں. دوستوں میں جی لگتا ہے، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں. میرے دوستوں، یہ سماج کے بگاڑ کا شاخسانہ. اس کے بعد بات بڑھتی ہے، بگڑتی ہے تو ایسی بگڑتی ہے کہ ہمارے نہیں سمجھتے. اور یہ موبائل میں تو جو صحیح کسر تھی سب ختم کر، کچھ نہیں رہا. موبائل لیے بیٹھے ہیں، نہ رشتے رہے نہ رشتوں کی پاسداری رہی. ابا بیٹھے ہو، اماں بیٹھے ہو، پڑوس کے لوگ آئے، پھوپھی آئیں، خالہ آئیں، ہم سے کیا لینا دینا. بالکل خود غرضی اس موبائل نے سکھائی. اور کیا کیا سکھایا، اور میں شریف محفل میں پروقار مجلس میں کیا عرض کروں، وہ آپ سب جانتے ہیں. یہ سماج کی خرابیاں ہیں. ہم حقوق ادا نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں پڑوسی کے حق کو کیا کہا جائے جب ماں باپ کے حق کی پرواہ نہیں. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم من لم یأمن جارہ بوائقہ. آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے جھگڑے بکھیڑے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کبھی ہم توجہ کرتے ہیں؟ ہم حال یہ ہے کہ کوئی اپنی دیوار پہ کیل ٹھوکے اور دن میں ٹھوکے ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے. آپ کون ہوتے ہیں کیل ٹھوکنے والے؟ ہماری نیند خراب ہو رہی، سونے کا وقت نہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات فرمائی، حضور نے یہ بات کہی ہے اور میں تمہارے سر پر یہ بات پھینک کر اور تمہیں اوپر اس کو ڈال کر رہوں گا، تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کوئی کھوٹی ٹھوک کر آئے اپنی دیوار میں، تمہاری دیوار سے ملی ہوئی ہے، تھوڑی اذیت برداشت نہیں ہوتی تم سے، تھوڑی سی آواز برداشت نہیں ہوتی. اور دوسری طرف بھی بد اخلاقی ہوتی ہے، جب کوئی رات کو 12 بجے کیل ٹھوکے تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اللہ کے بندے تمہیں اجازت ہے لیکن دن میں کام کرو، سونے کے وقت میں کام کیوں کر رہا. بگاڑ دونوں طرف سے آتا. تو یہ پڑوسی کا جو حق ہے کوئی معمولی حق نہیں. حضور نے یہاں تک فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قدر تاکید فرماتے رہے، مجھے یہ لگا کہ اب وہ پڑوسی جو ہے نا اس کو وارث بنایا جائے. جیسے بیٹا وارث ہوتا ہے ویسے پڑوسی کو وارث بنایا جائے. یہ پڑوسی کا حق ہے. پڑوسی ہے تو ایک دوسرا پڑوسی سمجھے ہمارا پڑوسی، اب ہمیں کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں. وہ سفر میں بھی جائے تو سمجھے کہ ہمارا گھر محفوظ، اس لیے کہ ہمارا پڑوسی فکر کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا. یہ نہیں کہ پڑوس میں کوئی مر رہا ہے ہمیں کیا مطلب. یہ یورپ کا کلچر ہے، یہ یورپ کا کلچر ہے. ہمارے یہاں سنایا کرتے تھے لطف، کسی تعلق والے نے سنایا کہ وہاں بڑی کالونی میں ایک کسی صاحب کا مکان تھا اور ان کے پڑوس میں بھی کسی کا مکان رہا ہوگا. وہ نکلے تو کہنے کراہ کی آواز سنائی دی اور سب کے دروازے بند، اور ہم کہتے ہیں کہ سب کے دل بھی بند و مغفل اور بلکہ مغلف، ان پہ غلا کرا دیے گئے. کوئی کسی کی سنتا ہے نہ اس کے بارے میں سوچتا ہے. لیکن یہ یہاں کے رہنے والے ابھی ماشاءاللہ مسلمان، ان کو ذرا سا کھٹک ہوئی، بیچارہ کون کرا. انہوں نے دروازے پہ دستک دی تو آواز آئی کہ اندر آ جائیے. یہ گئے تو دیکھا ایک بوڑھے میاں پڑے ہیں، بخار میں تپ رہے ہیں. بھائی کیا بات ہے، آپ پریشان؟ ہاں آپ تو کوئی ہے ہی نہیں. ہے بیوی فلاں جگہ ملازمت کرتی ہے، بیٹا فلاں جگہ ملازمت کرتا ہے، اور مجھے رات بخار آیا اور ایسا سب بخار ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ تھوڑی سی رحمت کریں، فلاں جگہ دوا رکھی، دوا لا دے، دودھ رکھا ہے دودھ لا دے. پھر میں جلدی سے میں نے انتظام کیا، ان کو سب چیزیں دے دی. میں نے دوبارہ ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے. کیا وہ سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اپنی اپنی زندگی ہے. یہ یورپ کا کلچر ہے کہ کوئی کسی کو پہچانتا نہیں. یہ ہمارے یہاں کا کلچر مشرقی ملکوں کا نہیں تھا.
ہمارے یہاں اولڈ ایج ہوم نہیں ہوا کرتے تھے، یہ اب کا قصہ ہے۔ یہ تو یورپ کے بارے میں سنا تھا، ابا بوڑھے ہو گئے، کھانسی زیادہ آ رہی، برداشت نہیں ہوتی، جا کے اولڈ ایج ہوم میں ڈالا۔ اماں بوڑھی ہو گئی، کون خدمت کرے، ڈالا۔ بلکہ یہاں تک میں نے سنا کہ معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا اور ہوم والوں نے اطلاع کی، تو کہا ہاں تجہیز تدفین کر دو، پیسے جو واجب بنتے ہیں ہم سے لے لو، ہمیں فرصت نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائی، جو یہ حالت ہماری کیا ہوگا، ہمارا بنے گا کیا؟ اللہ کی نصرت ایسے نہیں آتی۔ جو ہمیں سماج دیا گیا، جو ہمیں اخلاق دیے گئے، جو ہمیں طریقہ بتایا گیا، جو ہمیں حقوق دیے گئے، اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو یاد رکھیے ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بھائیو، دوستو، پڑوسی کا حق، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح ہمیں تو جانوروں کا حق بھی بتا دیا گیا، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ایک کتے کو ایک بدکارہ عورت نے پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کا سامان کر دیا۔ اور ایک عورت نے ایک بلی کو بند کر دیا، کھانے پینے کو نہیں دیا، بھوک سے مر گئی، اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ جانوروں کو ستانا بھی اچھی بات نہیں، انسانوں کو ستانا اچھی بات ہے۔ یہ جانور نما انسان ہو سکتے ہیں جو انسانوں کو ستائیں، جو انسانوں کا خون کریں، جو انسانوں کو ٹکڑے بکھیریں، لیکن کسی انسان کے اندر، جس کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، وہی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان جانور ہو جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ کہتا ہے بڑے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر انسان کو بنایا، لیکن پھر کیا ہوا، ہم نے اس کو اسفل سافلین میں پہنچایا۔ جب وہ گرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جانور بھی شرما جائے۔ اور ہو رہا، آپ دنیا کے ملکوں میں جائیے، دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہاں جائیے فلسطین میں، دیکھائیے کیا ہو رہا ہے۔ انسانیت ختم ہو گئی، انسان وہ جانور ہیں جن کو نہ بچوں کا خیال، نہ عورتوں کا خیال، نہ کمزوروں کا خیال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جنگوں کے موقع پر کہ دیکھو کسی عورت پہ ہاتھ مت اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی عبادت گزار جو بیچارہ اپنے مندر میں مسجد میں لگا کوشش ہی نہیں کی، اور جب کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، ہمیں معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے، ہم اپنی خامیوں کا جائزہ، ہم اپنی پورے اسلام کو سمجھتے ہیں، عقائد کو دیکھیے، عبادات کو دیکھیے، معاملات کو دیکھیے، پھر جو ہمارا سماج ہے، ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، اس زندگی کو دیکھیے کیا صورتحال اس وقت۔ جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، بڑی بڑی خامیاں، اس میں یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ہماری ایک ضرورت ہے، اس کا دین سے کیا تعلق۔ مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا تو چڑ ہوتی ہے، مولوی صاحب تو ہر جگہ آ جاتے ہیں، ارے بھی نماز کا مسئلہ بتاؤ، زکوٰۃ کا بتاؤ، یہ شادی تو ہماری ضرورت ہے، اس کا بھی مسئلہ بتاتے ہو۔ یاد رکھو یہ دین اللہ نے ایسا ہمیں دیا ہے کہ اس میں پورا نظام زندگی ہے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا دنیا، پورا نظام زندگی اللہ نے بتایا تمہیں کیسے کاروبار کرنا ہے، تمہیں کیسے ایک دوسرے کے تعلقات کو سمجھنا ہے، تمہیں کیسے نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے، تمہیں کیسے اگر خدا نخواستہ علیحدگی کی صورت آ جائے طلاق کی تو اس کی صورت کیا بنے گی، یہ ساری باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ ایک واقعہ سے استنجا کریں اور گھیلے کا استعمال کریں تو ہم 3 گھیلوں کا استعمال کریں، اور اس میں ہم گوبر کا یا ہڈی وغیرہ کا استعمال نہ کریں، بجائے اس کے کہ ناراض ہوتے۔ ان کا ہاں ہمیں تو ایک ایک چیز آپ نے بتائی، جیسے ایک شفیق باپ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح سے ایک ایک چیز سکھاتا ہے کہ وہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو، کہیں اس کو کہیں دشواری نہ ہو جائے۔ آپ یہاں تک فرما رہے ہیں کھلی چھت پہ مت لیٹو، آپ یہاں تک فرما رہے ہیں کہ رات میں لیٹو، دیکھو چراغ بند کر دو، کیوں؟ کہیں آگ نہ لگ جائے۔ ایسے شفیق نبی، ایسے باپ سے بڑھ کر 1000 ماں باپ قربان ہو آپ کی اس محبت و شفقت پر، آپ نے کیسی ہمیں تعلیمات دی اور کیسی کیسی بنیادی باتیں آپ نے ہمیں سکھائی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جب ہمیں سب کچھ سکھایا، اب کوئی یہ کہے کہ شادی بیاہ کا موقع آیا، اب یہاں بھی مسئلہ بتانے آ گئے، مسئلہ نہیں بتانے آئیں گے تو کیا کریں؟ مولوی کا کام کیا ہے؟ مولوی کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کے نظام کو بتائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ لیکن آج ہمیں کتنے لوگ عمل کرتے ہیں اس پر؟ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے میں تو کہتا ہوں جھوٹی ناک اور جھوٹی عزت، جس کو آدمی دکھانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خرچیلے نکاحوں اور شادیوں کو بے برکت کہا، اور جب آپ نے بے برکت کہہ دیا تو کہاں سے بے برکت پیدا ہو؟ شادی کرتے ہیں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کو سنت کہا، سنت کے نام پر سودی قرض لیتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، اس کو لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والے سب پر خدا کی لعنت۔ جب خدا کی لعنت، تو اس کے بعد کہاں آدمی صحیح عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ ہماری بے عزتی کا سبب کیا ہے؟ ہم نے دین کی بنیادوں کو چھوڑا، بلکہ میں کہتا ہوں دین کی بنیادوں کو ہم آسانی کے ساتھ ڈھا رہے ہیں، اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اور اس کے بعد عزت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ فتح بدر کیسے ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں اللہ نے مدد کی تھی بدر کے موقع پر، آج مسلمانوں کے ساتھ مدد نہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن کیا بدر کا ایک شمع بھی ہمارے اندر نظر آتا ہے؟ وہ اصحاب بدر کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک شادی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اور شریعت کا حکم آتا ہے تو ہم شادی کو شریعت کے مطابق نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی ساری خواہشات پوری کرنی۔ میں تو ابھی عرض کر رہا تھا، کئی جگہ میں نے بات کہی کہ نکاح کرتے ہو 10 لاکھ خرچ کرو گے، 50 لاکھ کرو گے، 1 کروڑ کرو گے۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ شادی تو 50,000 اور 1 لاکھ میں بھی ہو جائے گی۔ یہ جو تم زائد خرچ کر رہے ہو، تم طے کرو کہ ہم خرچ کرتے، لیکن اب ہم اچھی جگہ خرچ کریں گے، ہم ایک اسلامک اسکول بنائیں۔ 50 لاکھ خرچ کرتے، 1 لاکھ میں شادی کریں گے، اور 49 لاکھ میں اپنی بیٹی کے نام پر ایک اسلامک اسکول بنائیں گے۔ یاد رکھو دنیا میں بھی نام رہے گا، اور یہ ہمارے لیے کوئی حیثیت رکھنے والی بات نہیں، اصل یہ کہ صدقہ جاریہ، اللہ ایسا صدقہ جاریہ بنا دے گا، کتنوں کا ایمان بچے گا، اس کا اجر و ثواب تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، شادیاں شادی کرو، یہ پیسے جو خرچ کرتے ہو ملی کاموں میں لگاؤ، دینی کاموں میں لگاؤ، اور ملت کو اوپر اٹھانے میں لگاؤ۔ کتنی بچیاں بیٹھی ان کی شادیاں نہیں ہوتی، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ چیز ان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اور گویا کہ کگار پر ہے کہ نہ جانے کب وہ مرتد ہو جائے۔ اور ڈاکو تو چاروں طرف پھرے، ہر طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، آگے سے آ رہے، اور ڈاکے ڈال رہے ہیں ایمان پر۔ اور بیچاری یہ بچیاں بیٹھی ہیں، ان کے ماں باپ پریشان، بعض کا بیوہ ماں پریشان کہ کیسے شادی کی جائے۔ تو اب کس کی ذمہ داری؟ ہم آسانی سے ایک شادی پر 1 کروڑ خرچ کر رہے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم 50 لاکھ دے دیں کہ 5 بچیاں ہیں، جاؤ اور ان کی شادی کرو۔ میں بھی کل واقعات کر رہا تھا، حضرت شاہ عبد القادر رائے پور، یہ بڑے بزرگ گزرے ہمارے حضرت علیمیہ کے پیر اور شیخ تھے، ان کا قصہ حضرت نے سنایا کہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سیٹ آئے، اور اس زمانے میں تقریباً 80-90 سال پہلے کی بات ہے، 10-10 ہزار کی 2 گڈیاں حضرت کی خدمت پیش، حضرت جب خلاف معمول قبول کر لی۔ حضرت ماں کہنے کہ ہم لوگ بڑا تردد ہوا، حضرت تو لیتے نہیں۔ تھوڑی دیر میں بوڑھی خاتون آئی اور کہنے کی حضرت 5 بیٹیاں ہیں، لیکن کچھ 1 پھوٹی کوڑی پاس نہیں، کیسے نکلتا؟ حضرت نے پوری 2 گڈیاں نکالی 10-10 ہزار کی، اور کہا جاؤ بہن جاؤ 5 کی شادی کر لو۔ اس وقت اس کی کیا قیمت رہی ہوگی؟ کم سے کم میں سمجھ 10 لاکھ کی قیمت ہوگی۔ یہ اللہ والوں کا حق۔ ہم پیسوں سے کھیلتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور اپنی جھوٹی عزت کے لیے لاکھوں لاکھ روپے شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایمان بچانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے پڑوس میں کوئی بیچارہ پریشان ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، ہم اس کی شادیوں میں 1 پیسہ دینا نہیں چاہتے۔ اگر لاکھوں لاکھ روپے والے کے پاس جا کر کوئی کہے کہ 10,000 روپے دے دے، ہمارے پاس پیسہ کہاں؟ اللہ دینے والا بھی ہے اور اللہ لینے والا۔ اس سے ڈرنا چاہیے کہ آج وہ دولت جو اللہ نے ہم کو دی، اگر ہم نے سیف کر رکھی اور اس کا حق ادا نہ کیا، تو وہی ذات ہے اللہ کی جو لینا بھی جانتی۔ اور دیکھا ہے لوگوں نے محلوں میں رہنے والوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہمارے اوپر حق ہے، شادیاں شادی کیجئے، اپنے پڑوسیوں کی فکر کیجئے، ملی کاموں میں خرچ کیجئے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں جو ہماری بڑی خامی ہے کہ ہم وراثت کی شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے درمیان جو جھگڑے اور فساد ہیں، اس کے صرف 2 سبب نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری زبان قابو میں نہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم وراثت کی شرعی تقسیم نہیں کرتے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں۔
لڑائیاں ہوتی اور ایسی لڑائیاں کہ بعض مرتبہ جس کھیت کے لیے جھگڑا ہے آدمی مقدمہ لڑ لڑ کر پورے کھیت نہیں اس سے بڑھ کر خرچ کر دیتا ہے، لیکن اس کی جو کہتے ہیں نا رسی کی بٹان جل جاتی ہے رسی، لیکن وہ بٹان نہیں جاتی۔ میرے دوستو کیسی حماقت! خسرت دنیا والآخرہ، انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کا بھی خسارہ اٹھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، اور آخرت کا بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ طے کر کے جائیے یہاں سے کہ ہم وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے۔ اور میں کہتا ہوں قرآن مجید کے اندر جتنا زیادہ وضاحت کے ساتھ ایک جگہ پر وراثت کا نظام بیان کیا گیا، نماز روزے کا بھی بیان نہیں کیا گیا۔ کتنی اہمیت ہے اس کی! باپ کا انتقال ہوا، اللہ سب کے عمروں میں برکت دے، اب اس کے بعد بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ہو سکتا ہے ماں باپ بھی ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں سب کا حق بتا دیا، کتنا حق بیٹے کا ہے، کتنا حق بیٹی کا ہے، کتنا حق بیوی کا ہے، اور اگر باپ زندہ ہے تو اس کا کیا حق ہے، اور اگر ماں زندہ ہے تو اس کا کیا حق ہے۔ پوری تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ ہم پر ذمہ داری ہے کہ اللہ دے چکا، ہم جا کر صرف پہنچا دیں۔ ہم آسانی سے کہتے ہیں بہن نے معاف کر دیا، بہن معاف نہ کرے تو کیا سماج میں اپنی عزت پہ پٹا لگائے؟ جا کر کہتے پھرو گے کہ عجیب بہن ہے، لے لیا سب جو حق بنتا تھا، ایک پیسہ نہیں چھوڑا، اور تم بڑے عزت والے عزت دار بنے تھے کہ اس کا پیسہ حرام کھا رہے تھے۔ اللہ جو پیسہ دے چکا وہ تمہارا کب رہا؟ اب تمہارے ذمے تو صرف اتنا تھا کہ وہ امانت تھی، اس امانت کو اٹھا کے وہ لے جا کر دے دیتے۔ اگر وہ یہ کہتی کہ بھائی رہنے دو تو تم کہتے بہن تمہارا حق ہے، تم لے۔ میرے دوستو یہ ہمارے سماج کی وہ ایسی ناہمواریاں ہیں جس کے نتیجے میں ہماری کشتی ڈاوا ڈول ہے، نہ جانے کب وہ غرق ہو جائے یا کیا صورت پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ ہوگا جو چاہے گا، لیکن ہم نے تو اپنے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم سودی کاروبار سے بچیں۔ بینکوں سے لون لینا کارخانوں کے لیے، اپنے کام کے لیے جائز نہیں، بالکل جائز نہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اس وقت کا بڑا مسئلہ نشے کا، نوجوان بہت تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، آپ محفوظ ہوں گے، لیکن میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ہی سے ایک باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کو برباد کرنے کی، اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان علاقوں میں شراب کی دکانیں کھولی جاتی ہیں، نشے کی مختلف شکلیں داخل کی جاتی ہیں۔ مسلمان اسکولوں میں مجھے پتا چلا کہ بستوں میں اور جو وہاں پر کمپٹ اور ٹافیاں بیچنے والے اور بسکٹ بیچنے والے ہیں، وہ مختلف شکلوں میں وہاں نشہ داخل کرنا چاہتے، اور اس کے لیے باقاعدہ ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ ہمیں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا، ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا، کوئی ہمیں شکار نہ کر سکے۔ اسی طرح آپ جو ایمانی تقاضے ہیں ان کو سمجھنا ہے، کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مکاتب کا جال بچھا دیں، آپ مکاتب کا جال بچھا دیں۔ کوئی مسجد خالی نہ ہو جس میں ہمارے گھر کا ہر بچہ اور ہر بچی تعلیم حاصل نہ کرے۔ اور اگر بچیاں بڑی ہیں تو میں اکثر جگہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر گاؤں میں، قصبے میں اور شہروں کے شہر کے 5-5 محلوں میں، 4-4 محلوں میں ایک ایسا سینٹر قائم کیجئے، ٹیوشن سینٹر، کاؤنسلنگ سینٹر، کہ جہاں بڑی بچیاں اور خواتین آئیں اور وہاں وہ تعلیم حاصل کریں، ان کے عقیدے کو مضبوط کیا جائے، بنیادی جو اسلام کی تعلیمات ہیں، نماز روزے کی، طہارت کی، ان کو بتائی جائے۔ آپ اس کا انتظام کیجئے، اس میں کمزوری ہے تو کمزوری کو دور کیجئے۔ اور یاد رکھیے، آج یہ نہ سمجھیے کہ بہت خیریت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بڑا درس عبرت ہے ہمارے لیے۔ اور نبی تھے، نبی کے بیٹے، نبی کے والد، نبی کے پوتے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں تھا وہ سوچتے سب خیریت ہے۔ انتقال سے پہلے بیٹوں پوتوں کو جمع کر کے پوچھا، بتاؤ بیٹو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، تم کس کی عبادت کرو؟ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ نے کیا تربیت کی ہے، ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ دادا کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم تو اسی کے ہو کر رہیں گے، اسی کے ہو کر رہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ اللہ قرآن مجید میں واقعہ کیوں سناتا؟ اس لیے کیسے ہی خیریت آپ کو نظر آئے، لیکن یاد رکھیے آنے والی نسلیں خطرے میں ہیں، آنے والی نسلیں خطرے میں ہیں۔ جو نظام تعلیم کا جاری کیا جا رہا ہے، جو اسکول ہمارے قائم ہو رہے ہیں حکومت کی جانب سے، یاد رکھیے وہاں کیا سکھایا جا رہا ہے۔
وہاں پہ ریل میں کس طرح مشرکانہ عقائد ان کے ذہن و دماغ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اب یہ قصہ ہے، صاحب کہنے لگے میرے اچھے دیندار گھرانے کے نمازی کہ بچی اوپر چڑھ رہی تھی اور ہمیں دیکھ کے کہہ رہی رام رام۔ ہم نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ کہنے لگے ہماری میم نے ہمیں سکھایا اسکول میں کہ کوئی میرے ایسا کہنا چاہیے۔ اس طرح کے درجنوں واقعات ہم نے سنے۔ ہم بعض اوقات غافل ہو جاتے ہیں شرک کے اڈوں میں بھیجنے کے بعد، اور پھر ہمیں خیال نہیں رہتا کہ ہمارا بچہ اور ہماری بچی کدھر جا رہا ہے۔ تو آپ طے کیجئے اسکولوں میں اگر آپ بھیج بھی رہے ہیں، آپ ان کے لیے الگ سے دینی تعلیم کریں، انتظام فرض سمجھیے، ورنہ یہی بچے کل قیامت میں دامن پکڑیں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ یہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے بڑے انہوں نے ہمیں بہکایا تو دوہرا عذاب دے۔ وہ کہیں گے قیامت میں کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، اللہ فرمائے گا دونوں کے لیے دوہرا عذاب۔ بے فکری کے نتیجے میں حالات بگڑتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، میں بیٹھا تو اس لیے تھا کہ کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ آپ کی محبت تھی کہ میں نے جو باتیں بھی اللہ نے دل میں ڈالی میں نے کہہ دی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ نظام اسلام، یہ نظام زندگی اسلام کا ہم اختیار کر لیں، اور آخری بات یہ کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ ہمارا پڑوسی ہمیں دیکھ کر اپنے کو ایک عزت والا محسوس کرے، سکون میں اور پوری حفاظت میں محسوس کرے کہ ماشاءاللہ یہ پڑوسی ہیں، تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ تو یاد رکھیے پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس کا یہ تصور ہونا چاہیے ہمیں دیکھ کر کہ مسلمان ہیں تو ان کے پاس رہنے کے بعد ہر طرح کا سکون۔ یہ ہمارا وہ نظام ہے زندگی کا، اور پھر اس کے ساتھ اخلاق کی تصویر ہم بن جائیں۔ ہمیں سفروں میں موقع ملتا ہے، ہمیں اس میں کاروبار میں موقع ملتا ہے، آفسوں میں موقع ملتا ہے، ہم سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، بلند اخلاق کے ساتھ معاملہ کریں۔ یہ نہیں کہ ذرا ساری بات کا ایسے الجھ گئے کہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کو اسلام نہیں کہتے۔ اگر کبھی کسی نے کوئی بات کہہ بھی دی، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، لڑنے مرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ گزر جاتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، جانے دو جانے دو، ٹھیک۔ یہ اسلام کا طریقہ، یہ نہیں کہ ٹیڑھی نظر سے کسی نے دیکھ لیا تو ہم اس کے لیے آنکھیں نکالنے کو تیار ہو جائیں، یا کسی نے گالی دے دی ہم گولی مارنے کو تیار ہو جائیں، مقدمے بازی کے لیے تیار رہیں ہر وقت۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام انتہائی چیزوں کو بدترین سمجھتا ہے، اور اس کی سزا اسلام میں متعین ہے۔ اخلاق کو بلند کرنا ہے، اور کوئی ایسا کام چلتے پھرتے ہمارا ایسا نہ ہو کہ کسی کو بھی تکلیف ہو۔ ہمارا مسلمان بھائی ہے اس کو تکلیف نہ ہو، ہمارا غیر مسلم ہے یعنی ہمارا وطنی بھائی ہے اس کو تکلیف نہ ہو، بلکہ ہم اسلامی اخلاق کا ایک نمونہ پیش کریں۔ اگر ہم نے یہ کیا تو جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو، کہ کیا مطلب ہے صحیح اسلام اپنی زندگی میں داخل کر لو، تو اللہ کیا کرے گا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا۔ یہ امتیازی شان، لیکن آج تو ہم بالکل تکہ نالی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا۔ آپ یہاں سے عزم کر کے جائیے، طے کر کے جائیے کہ ہمیں اسلام پر جینا ہے، اسلام پر مرنا ہے، اللہ کی بندگی کے ساتھ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہم پورا زندگی کا نظام اس کے مطابق بنائیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، قربانی دیں گے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور طے کریں، ہم شریعت سے سر منہ انحراف نہیں کریں، ہم پردے کا اہتمام کریں گے۔ ہماری خواتین میں پردہ نکلتا چلا جا رہا ہے، جبکہ قرآن مجید نے حکم دیا پردے۔ ازواج مطہرات ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ حضرات صحابیات، آپ کی صاحبزادیاں، اور پھر بڑی بڑی امت کی مائیں، ان کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ نے جو کہا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں پردے کا اہتمام کریں، موبائل کے غلط استعمال سے بچیں۔ اپنے بچوں کو موبائل آپ بالکل نہ دیں کہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہو، اگر دیں تو اپنے سامنے دیں۔ آج کل ہوتا ہی ہے، اماں چاہتی ہیں کہ وہ بھی موبائل دیکھیں تو وہ موبائل بیٹے کو دے دیتی ہیں، 5 سال کا، 6 سال کا، 4 سال کا، 9-10 سال کا، اور بیٹی 12-15 سال کی وہ بھی دیکھ رہی ہے، اماں بھی بیٹھی دیکھ رہی ہیں۔ اب ان کو یہ خیال نہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کئی واقعات میرے سامنے پیش آئے ہیں قریبی میرے شہر میں، کسی موبائل کی وجہ سے ارتداد کے واقعات پیش آئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی موبائل میں کہاں جا رہے ہیں، آپ غافل نہ رہیے۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے بتایا رات کو 10:30 11 بجے ابا نے کہا چلو اپنا موبائل لا،
سب کے موبائل اپنے پاس رکھ کے جا سو جا. اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. ہم کو چھوڑ دے بے مہا جو چاہے کریں، تو اس کے بعد ہمارے ہاتھ سے بعض مرتبہ وہ چیز نکل جاتی ہے، ہمارے قابو میں نہیں رہتی. تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے اخلاق کو بلند کیجئے، اپنی زندگی کو بہتر رخ پر لانے کی کوشش کیجئے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہوگی، اور ایک تقوی کی زندگی کا آپ انشاءاللہ اختیار کریں گے تو اللہ آپ کو شان امتیازی عطا فرمائے گا. یہی اس وقت کی ضرورت ہے. جو باتیں اللہ عزیز نے ڈالی میں نے کہہ دی. اللہ کو کہنے والے کو بھی جو سب سے بڑھ کر مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اللہ اس کو بھی عمل کی توفیق دے. آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. آپ کے جمع ہونے کو قبول کرے. اور آج کی شب یہاں کے لیے انتہائی مبارک ہو کہ ہمارا ہر بھائی، ہماری ہر بہن طے کر کے جائے انشاءاللہ ہم شریعت کا احترام کریں گے اور کوئی کام شریعت کے خلاف انشاءاللہ نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا أرحم الراحمين. یا اللہ اس کے اجلاس کو قبول فرما، ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو قبول فرما. انہوں نے جس محبت سے یہاں بلایا اور یہاں محبت سے بیٹھے، یا اللہ اس محبت کو قبول فرما، اس کو ایمانی محبت بنا. یا اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا. ہمیں صحیح عقائد عطا فرما. ہمارے معاملات کو بھی شریعت کے مطابق بنا. عبادات میں ترقی عطا فرما. تعلقات کو استوار فرما. ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. ظاہر کو اتباع شریعت سے آراستہ فرما، اور باطن کو اپنی معرفت و محبت سے معمور و منور فرما. امراض ظاہری اور باطنی سے ہمیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو بھی بیمار ہے سب کو شفاء کامل عطا فرما. جو پریشان جن کی پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. جو ناحق قید و بند میں ان کے خلاصی کے بہتر اسباب پیدا فرما. اور یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. خاص طور سے عالم عربی کی حفاظت فرما، اور بالاخص حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. تمام مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، معاہد کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جو بھائی مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. ان کی پریشانیوں کو دفع فرما. یا اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما. اور یا اللہ جو ظالم ہیں یا اللہ تو ہی ان سے نپٹ لے ان کو یا اللہ وہاں تک پہنچا دے کہ وہ ظلم کے لیے ہاتھ اٹھا نہ سکیں. ان کے ہاتھوں کو شل کر دے. یا اللہ ان کے جو وسائل ہیں ان کو ناکارہ بنا دے. یا اللہ ان کے جو اسباب ہیں ان کو بے حقیقت کر دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے عالم پر کرم فرما. انسانیت کی حفاظت فرما. اہل ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اور یا اللہ خیر مقدر فرما. ہر طرح کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ خیر کے دروازوں کو کھول دے اور شر کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہاں کے تمام مدفونین کی جو ایمان کے ساتھ گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. اور جو قائم ہے یا اللہ ان کو شریعت حقہ پر قائم رکھ، سنت قائمہ پر قائم رکھ. ہر طرح کا خیر ان کے لیے مقدر فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک تیرا فیصلہ ہے ہم کو ایمان کے ساتھ باقی رکھ، اور وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا حشر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.